27वें पारे की सूरत तूर जो है उससे हमने आज नमाज तरावी का आगाज़ किया था, लेकिन इससे कुछ आयात पहले जो कल हमने पढ़ी थी सूरत ज़ारियात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक उसमें इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत कर सके। क्या कर सके? तो हमारी ज़िंदगी का जो बुनियादी खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, और मैंने नहीं पैदा किया जिन्नों को और इंसानों को इल्ला लियअबुदून, मगर इस वास्ते कि ताकि वो मेरी इबादत करें। याद रखिए अल्लाह ताला के काम जो है ना ये अगराज़ व मकासद से खाली होते हैं, गर्ज़ें हमारी होती हैं। अल्लाह को किसी काम से कोई गरज नहीं है। हम हिकमत कह सकते हैं अपने कामों के लिए, जिस तरह हम गरज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के लिए गरज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? हिकमत का लफ्ज़, कि इसमें हिकमत क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारी तख्लीक में। तो अल्लाह ताला ने बयान किया, फरमाया कि मेरी जिन्नों और इंसानों को पैदा करने से जो मेरी हिकमत है वो क्या है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी, बोलिए, इबादत के लिए पैदा किया है। और अब आगे देखिए फरमाता है मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मैं उनसे रिज़्क़ का इरादा नहीं करता, मैं उनसे, तवज्जो कीजिए, मैं उनसे रिज़्क़ का इरादा नहीं करता, मैं उनसे रिज़्क़ नहीं चाहता, और ना मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे खाना खिलाएं। यानी अल्लाह ताला हमसे रिज़्क़ का ख़्वाह भी नहीं है और खाने का तलबगार भी। हालांकि बंदे तो हम उसके हैं ना, क्या ख्याल है? कुछ शक है इसमें? तो वो हमसे चाहता तो ये डिमांडें रख सकता था। जिस तरह हम दुनियादारी के माहौल को देखिए, तो अगर कोई बंदा हमें अपना मुलाजिम रखता है तो उसके अपनी अगराज़ व मकासद होते हैं कि ये मेरा ये काम करे, ये मेरा ये काम करे, ये मुझे पैसे कमा के दे। ज़ाहिर है उसका मकसद क्या होता है? कोई कारोबार में हमें मुलाजमत देता है तो उसका मकसद यही होता है ना कि ये हमारे कारोबार को बढ़ाए और आमदनी के अंदर इजाफा करे और हमें पैसे कमा के दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के हम सब बंदे हैं, उसने हमें पैदा किया है, वो हमारा राज़िक है, हमारा मालिक है, हमारा खालिक है। वो फरमाता है कि मैं तुमसे ये इरादा नहीं करता, मेरी ये डिमांड नहीं है कि तुम रिज़्क़ कमाओ, या मेरी ये डिमांड नहीं है कि तुम मुझे खाना खिलाओ। मेरी डिमांड तुमसे ये है कि तुम मेरी इबादत करो। अब खाने की डिमांड क्यों नहीं की? फरमाया इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, फरमाता है कि बेशक राज़िक जो है ना वो अल्लाह की ज़ात है। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़, बेशक अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह ही। अब देखिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अपने ज़िम्मे लिया है। रिज़्क़, तवज्जो से सुनिएगा, मैं सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। रिज़्क़ देने वाला काम अल्लाह ने किसके ज़िम्मे रखा? अपने ज़िम्मे। फरमाया कि रिज़्क़ तुम्हें मैंने देना है। रिज़्क़ की ड्यूटी, जिम्मेदारी, या समझ लीजिए जो भी मतलब है, वो अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर रखी है, वो उसने हमें देना है। और एक जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है। हमें क्या जिम्मेदारी दी? तुमने मेरी, और अपने जिम्मे क्या रखा कि मैंने तुम्हें, तुमने मेरी इबादत करनी है और मैंने तुम्हें, तुमने मेरी इबादत करनी है और मैंने तुम्हें। और अब इंसान को देखिए, इंसान क्या करता है? इसने उलट कर दिया, इसने उलट क्या कर दिया? जो अल्लाह का काम था वो उसने अपने जिम्मे पे ले लिया, और जो अपना काम था उसे भूल गया। उसे, अब अल्लाह का काम था कि उसने हमें क्या देना था, और रिज़्क़ वाली सारी जो जिम्मेदारी थी बंदे ने अपने कंधों के ऊपर उठा ली।
کہ میں مطلب ہے اگر یہ کام نہیں کروں گا تو میں تو مارا جاؤں گا، میری اولاد بھوکی مر جائے گی، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا۔ تو رزق کمانے کے لیے صبح فجر سے بھی پہلے اٹھ کے وہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے پریس کرتا ہے، جوتی کو پالش کرتا ہے، اور جناب وہ مطلب ہے نماز بھی پتہ نہیں گھر میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اور یوں دوڑتا بھاگتا ہے مطلب ہے ملازمت کی طرف، اور وہاں جا کے یس سر یس سر یس سر، سارا دن مطلب ہے ایسی لفظوں میں گزر جاتا ہے رزق کے لیے، جس بوجھ کو اس نے اپنے کندھوں پہ خود ڈالا ہے، اللہ نے نہیں ڈالا، خود ڈالا ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہ ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ تو جو اللہ کا کرنے والا کام تھا بندے نے اپنے ذمے پہ لے لیا، اور جو بندہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام کو بندے نے بھلا دیا۔ تو اب آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کے کرنے والے کام بندہ کر سکتا ہے بھلا؟ بولیے۔ تو اس واسطے بندہ لاکھ کوشش کر لے، اس کی زندگی کی ضروریات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر وہ ان کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیتا تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، چل پھر سکتے ہیں، عقل ہمارے پاس ہے، ہوش ہمارے پاس ہے، خرد ہمارے پاس ہے، ہم محنت کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ذرا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جانور جو ہیں، جی یہ چوپائے جو ہیں، یہ کیڑیاں مکوڑے جو ہیں، یہ سانپ بچھو جو ہیں، یہ اللہ کی ہزاروں قسم کی مخلوقات جو ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ وہ کماتی ہیں جا کے، وہ محنت مشقت کرتے ہیں جی، وہ صبح اٹھتے ہیں جناب، جا کے مطلب ہے کوئی دکانوں پہ کام کر رہا ہے، کوئی فیکٹریوں میں کام کر رہا ہے، کوئی ملوں میں کام کر رہا ہے، کوئی محکمہ پنجاب پولیس میں ہے، کوئی پاک فوج میں ہے، کوئی سیاستدان ہے جی، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر مملکت ہے، ایسے ہیں ان کے عہدے؟ بتائیے جی، کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیے ہم ہی انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے چونکہ وعدہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر چلنے والی جو بھی چیز ہے نا، اس کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جانور یقین کیجئے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ ان کو رزق دینے کے لیے اللہ نے ہمیں ان کا خادم بنا رکھا ہے، وہ ہمارے ذریعے سے انہیں رزق پہنچاتا ہے، بھینسوں کو، گائیوں کو ہم چارہ کھلاتے ہیں نا، ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کا رزق بھی اپنے ذمے پہ لیا ہے، وہ ہمارے ذریعے سے ان کو دلوا رہا ہے، ان کو کھلا رہا ہے، ان کو پلا رہا ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کر لیں، تو وہ ہمارا رازق ہے، وہ بھی ہمیں ضرور ہمیں بھی دے سکتا ہے، وہ دینے پر قادر ہے۔ اور بلا شبہ دیتا، ہم جو بھی کچھ کرتے دیتا پھر بھی وہی ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہماری محنت کی وجہ سے ہمیں ملتا۔ اب دیکھیے ہمیں محنت کی طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ وہ چاہے تو مطلب ہے بخار چڑھا دے اور وہ اترے ہی نہ، کبھی بستر کے اوپر ہی بندہ پڑا رہا، اچھے خاصے مطلب ہے انسان ہے۔ وہ چاہے تو آپ دکان کھول کے بیٹھے رہے، سارا دن بیٹھے رہے، اور آپ کے پاس وہ کسی گاہک کوئی نہ بھیجے، وہ قادر مطلق ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیسا قانون ہے کہ جو بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا، وہ کسی بھی کام میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اسے رزق پہنچا رہا ہے۔ کوئی مطلب ہے موچی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی جوتیاں پالش کرنے والے پٹھان آپ دیکھ لیں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ 20 30 روپے لے کے، وہ بھی اچھی خاصی۔ پھر آپ دیکھیں، آپ دنیا کی سب سے استعمال کرنے کے بعد کباڑ وہ جو پھینک دیتے ہیں، اس کے بھی بڑے اعلیٰ کاروبار لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انہیں رزق عطا فرما۔ تو اس واسطے یہ رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رزق کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، پھر آپ محنت کیجئے، لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہی رکھیے۔ اور اس توکل کا اثر کیسے نظر آئے گا کہ آپ رزق کماتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ نماز کا وقت ہو تو آپ نماز کے لیے چلے جائیں، کیونکہ کام بعد میں ہے، نماز پہلے۔ کسی بھی کام کے لیے نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن نماز کے لیے سارے کاموں کو، وہ کہتے ہیں نا کہ جب نماز کے لیے طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ آج یقین کیجئے ہم پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہماری عقلوں کو، ہمارے ذہنوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمعے والے دن جب اذان جمعہ ہو جائے تو تمہارا کاروبار کرنا حرام ہے۔ کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، روک دیا، کاروبار نہیں کرنا۔
اب دیکھیے ہم اللہ کے مقابلے میں بجائے اس کے کہ ہم اس کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دیتے اور سر جھکا دیتے اور مان جاتے کہ ہم نے اذان کے بعد کاروبار نہیں کرنا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے 4 5 بندے رکھے ہوتے ہیں، ایک بندے کو ادھر بھیج دیتے ہیں، دوسرے بندے کو ادھر بھیج دیتے ہیں، جی وہ ادھر نماز پڑھ آتا ہے، تیسرا ادھر پڑھ آتا ہے، چوتھا ادھر پڑھ آتا ہے، لو جی دکان بھی چلتی رہی اور نمازیں بھی پڑھ لی۔ حالانکہ یہ فلسفہ نہیں ہے، فلسفہ یہ ہے کہ کاروبار نہیں کرنا، فلسفہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ دو چیزیں، اذان جمعہ ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرنی ہے اور کاروبار کو چھوڑ دینا ہے، یہ کاروبار ترک کرنے کا حکم ہے۔ لہذا اذان جمعہ کے بعد نہ کوئی چیز خریدنا جائز ہے اور نہ کوئی چیز بیچنا جائز ہے، دونوں چیزیں ہی منع ہے۔ خریداروں کو بھی چاہیے کہ اذان کے بعد بازاروں کا رخ نہ کریں، اور بیچنے والے دکانداروں کو بھی چاہیے کہ ایک ایک کر کے کھانا پوری نہ کریں، بلکہ جب اذان جمعہ ہو تو کاروبار کو بند کر دیں، تالا لگا دیں۔ اللہ کا حکم یہی ہے۔ پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، بندے کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اپنی اپنی ڈیوٹی پہ ہی بندہ اچھا لگتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو اس واسطے اس معاملے میں بھی اپنی ڈیوٹی کا خیال بندے کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب سورۃ النجم ہے، اور سورۃ النجم کے اندر اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کا بیان ہے۔ واقعہ معراج جس کی تفصیل آپ بارہا سن چکے، مگر اس کے کچھ مرحلے ہیں۔ مرحلہ ایک زمینی ہے، ایک آسمانی ہے اور ایک آسمانوں سے اوپر کا ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ زمینی مرحلہ جو ہے، سفر جو زمینی سفر تھا، اس کی ابتدا مسجد حرام سے اور اس کی انتہا مسجد اقصیٰ تک، اقصیٰ پر ہوئی، اور اس کا بیان سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یعنی 15ویں پارے کی سورۃ الاسراء جو ہے، یا سورہ بنی اسرائیل جو ہے، اس کی پہلی آیت جو ہے اس کے اندر بیان ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے عرش اولی تک۔ تو پہلے مرحلے کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور دوسرے مرحلے کا ذکر اکثر کتب احادیث کے اندر ایسی احادیث سے ثابت ہے کہ جو حد تواتر کو پہنچتی ہے اور متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور اللہ کے اس پاک کلام سورۃ النجم کے اندر بھی اس واقعہ کا اشارتاً ذکر ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے فرمایا عند سدرۃ المنتہا، یعنی سدرۃ المنتہا کا ذکر بھی آ گیا، اور پھر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اس کا ذکر فرمایا عندہا جنت الماویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ یعنی حضور علیہ السلام کے اس مشاہدات جو آپ نے معراج والی رات کیے، ان مشاہدات کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے ثم دنا فتدلی، ثم دنا، معراج والی رات حضور مسجد حرام سے گئے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا سے پھر جبریل بھی پیچھے رہ گئے، براق بھی پیچھے رہ گیا، پھر حضور علیہ السلام رف پہ سوار ہوئے۔ یہ رف ایک تخت تھا، تخت کی طرح جس طرح مطلب ہوتا ہے، اس پر آپ سوار ہوئے، اور پھر یہ تخت آگے چلا، اور پھر اللہ کے فرشتوں کا ایسے جھرمٹ ایک آیا اور اس نے اس تخت کو اپنے اندر لے لیا۔ یعنی حضور علیہ السلام اللہ کے فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ محفوظ ہو گئے، اور پھر اللہ کے فرشتے جہاں سے ہٹے وہ مقام دنا تھا، وہ مقام دنا یعنی اللہ کے عرش الہی کے اوپر چلے گئے حضور علیہ السلام۔ اب وہاں فرشتے تو پہنچ نہیں سکتے تھے، وہ پیچھے ہٹ چکے تھے۔ اب ثم دنا، اللہ فرماتا ہے پھر حضور علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے، اللہ کے فتدلی، پھر اور قریب ہوئے، پھر
اور قریب ہوئے، یعنی حضور اللہ کے قریب ہوئے پھر اور قریب ہوئے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پہلا جو دنا ہے اس کا تعلق حضور علیہ السلام سے ہے، اور دوسرے دنا کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ اور مطلب کیا ہے کہ ثم دنا، یعنی حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قریب جب پہنچے تو پھر ثم دنا رب العزت جل جلالہ، پھر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے محبوب اب آپ ٹھہر جائیے، ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ فتح اللہ، پھر اللہ اپنے محبوب کے قریب ہوا۔ اب یہ قربت کتنی تھی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضور اتنا سفر کر کے اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ رب العالمین پھر حضور کے قریب ہوا، اور یہ دونوں قربتیں جو تھیں وہ کتنی قربت میں آ گئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے کتنے قریب تھے؟ تو فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اب سمجھانے کے لیے یہ دو چیزیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، فرمایا کہ محبوب اور رب کے درمیان، یعنی بندے اور خدا کے درمیان، یعنی حضور علیہ السلام اور اللہ کی ذات اتنا قریب ہوئے کہ دونوں کے درمیان جو فرق تھا وہ 2 کمانوں کا تھا۔ کتنا؟ 2 کمان۔ اب کمان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے نا کمان، تیر کمان دیکھا ہے، مان ہو گئی یہ، اور دوسری کمان ایک اور کر لیں، اور ظاہری بات ہے دوسری کمان اگر اس کے ساتھ لگائیں گے تو وہ فرق تو نہیں پتہ چلے گا۔ دوسری کمان آگے سے ایسے ہو، آگے سے ایسے، فرض کیجیے آپ ایسے ہاتھ کریں میری طرف، اب یہ دیکھیں یہ کمانیں ہو گئی 2، یہ فاصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین اور حضور علیہ السلام کے درمیان فاصلہ یہ تھا کہ گویا، یہ فرضی بات کر رہا ہوں، گویا حضور علیہ السلام نے ایسے کیا اور پھر آگے اللہ کی بارگاہ کی طرف سے بھی ایسے ہوا۔ یہ 2 کمانیں تھیں، 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ اچھا یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں فاصلوں سے، اگر فاصلہ نہ ہو تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں فاصلوں سے، اگر فاصلہ نہ ہو تو چیز سمجھ نہیں آتی۔ اس واسطے اللہ رب العالمین سے جب پوچھا کہ یا اللہ پاک تیرے اور تیرے محبوب کے درمیان فاصلہ کیا تھا، اس رات جب تیرا محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو فاصلہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان فاصلہ 2 کمانوں کا تھا۔ اب 2 کمانوں کا کہہ کے ہمیں سمجھا دیا، اس کے بعد فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی اب کمانیں بھی پیچھے رہ گئیں۔ اب کمانیں جب پیچھے ہٹی تو پھر کیا ہوا؟ آپس میں ملاقات ہو گئی، آپس میں۔ اب بندہ جب کسی کو ملتا ہے، اب ذرا یہ بھی پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، ہاں جی سب کھڑے ہو، آپ کھڑے ہو، ہاں جی تسی کھڑے ہو، یہ دیکھیے جناب ادھر ایسے کریں آپ جناب، ایسے ملے ایک دوسرے کو، ملنے کے لیے اگر ملنا نہیں، ابھی نہیں ملنا، ابھی نہیں ملنا، ابھی ایسے کریں آپ۔ یہ دیکھیں جی یہ ہے 2 کمانیں، یہ ملنے کے لیے مطلب ہے ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے حاضر ہیں، یہ کمانیں ہیں۔ یہ ہمیں سمجھا دیا کہ فاصلہ اتنا تھا، لیکن او ادنا کا جو لفظ ہے وہ بتاتا ہے کہ اب یہ فاصلہ بالکل اب آگے مل جائے جی، یہ لے جی، یہ کمانوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا، یہ کمانوں کا فاصلہ بھی۔ اب یہ اللہ کے لیے ہم مثال نہیں دے سکتے یہ والی، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین ایسے ملا تھا، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس سے بھی جو کم فاصلہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ کمانے بیچ میں سے ہٹ جائیں اور سینے آپس میں مل جائیں، تو یہ ہوتا ہے۔ اس رات اللہ رب العالمین اور حضور علیہ السلام اتنے قریب ہوئے کہ ہماری سمجھ تک 2 کمانیں تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر بس اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ کسی کو نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے باتیں ہوئی، کیا گفت و شنید ہوئی، کیا معاملات ہوئے، وہ راز اور نیاز کی باتیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان رہ گئی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اب یہ باتیں اللہ پاک بیان فرما رہا، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس
کو جھٹلایا نہیں، آنکھ نے جس کو دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رآ، آنکھ جس چیز کو دیکھ رہی تھی دل نے اس کی تصدیق کی ہے، تکذیب نہیں کی۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنی آنکھ سے جس رب کا مشاہدہ کر رہے تھے دل اس کی تصدیق کر رہا تھا، دل اس کی۔ اچھا پھر دیکھیے، ایک بار نہیں دیکھا، بالکل لوگ تو ایک بار معراج کا انکار کرتے ہیں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پھر دیکھا، یعنی دوسری بار دیکھا۔ بلکہ دوسری ہی بار کیوں، 50 نمازیں لے کے حضور آئے، راستے میں ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے واپس بھیجا کم کروانے کے لیے، تو کتنی کم ہوئی؟ بولیے کتنی کم ہوئی؟ اور یہ کم کہاں سے ہو رہی تھی؟ اللہ کی بارگاہ سے ہی ہو رہی تھی نا۔ گویا حضور بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے اور 5 نمازیں کم ہو رہی تھی، تو 9 5 کتنے بنتے ہیں؟ 45 کتنے بنتے ہیں؟ تو معراج والی رات صرف ایک بار نہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو 9 بار دیکھا، 9 بار زیارت کی، 9 بار حاضری ہوئی۔ اس واسطے پھر 5 رہ گئی۔ جب 5 رہی تو صحیح بات ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، صحیح بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک چکر اور لگا آئیے۔ ہاں جی، فرمایا ایک چکر اور لگائیے۔ فرماتے کیونکہ میری امت پہ 2 فرض تھیں وہ نہیں پڑھتی تھی، حضور آپ کی امت بھی 5 نہیں پڑھ سکے گی، ایک اور۔ ہاں جی، ہم تو کئی بندے سوچتے ہوتے ہیں کہ حضور ایک چکر اور لا لیندے تو چلو کام ہی مک جاتا ہے۔ ہاں جی، ایسا نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری امت ان 5 نمازوں کو پڑھ لے گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب 5 رہ گئی نا تو اللہ پاک نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے محبوب میرے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ اب بات آپ کی بھی ہوگی اور بات میری بھی ہوگی۔ ہم نے 50 دی تھی، آپ نے 5 رکھی، 45 معاف کروا لی۔ فرمایا اب دونوں کی باتیں کیسے رہیں گی؟ فرمایا آپ کی امت پڑھے گی 5 پڑھے گی، اور ہماری بارگاہ سے ثواب 50 نمازوں کا ہوگا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر لطف و کرم ہے حضور علیہ السلام کی امت کے حوالے سے۔ اب دیکھیے یہ سورۃ النجم کے اندر یعنی یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد جناب سورۃ القمر ہے، اور سورۃ القمر کے اندر ایک آیت، صرف ایک آیت جو ہے وہ میں اس کا ترجمہ اور تشریح تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ اور 4 دفعہ، یہ 4 دفعہ آیت کریمہ ایک صورت میں آئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، کوئی یاد کرنے والا ہے تو آئے اس کی طرف توجہ کرے، ہم اسے یہ یاد کروا دیں گے۔ اب دیکھیے روئے زمین پہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے مخلوق اور اس کے بندوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو، اور قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جسے تراویح کے اندر پورا کا پورا تلاوت کیا جاتا ہو، اور حافظ قرآن بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے بچے جو ہے اللہ نے ان کے سینوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ کا قرآن ایسی کتاب ہے آپ سال کے بعد بھی پڑھتے ہیں، یقین کیجئے بس آنکھیں بند کر کے پڑھتے جائیں، یہ خود بخود آپ کی زبان پہ جاری ہوتا چلا جاتا اور آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہوتا چلا جاتا۔ اس واسطے اس قرآن کے بچے حافظ ملیں گے آپ کو، کسی اور کتاب کا کوئی حافظ ہے؟ یہ میرے اللہ کے اس فرمان کی سچائی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا، ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ اب اس کے بعد جناب آ گئی سورۃ الرحمن، اور فرمایا گیا اس کے بارے میں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ،
وزینۃ القرآن الرحمن، فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے قرآن کی زینت سورۃ الرحمن ہے، یہ اللہ کے قرآن کی زینت ہے۔ اتنی پیاری آیات طیبات، ایسے تفنن کے ساتھ، ایسے مطلب ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنواتا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر ایک بات جو شروع میں فرمائی الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اب اگر استاد کامل ہو تو شاگرد بھی کامل ہوتا ہے، اور کامل استاد اپنے سارے مہارت اور سارے نقطے اور سارا علم جو ہے وہ اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اللہ سے بڑا کامل استاد کوئی نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کامل شاگرد کوئی نہیں۔ اللہ استاد سکھانے والا اور حضور سیکھنے والے، پھر بتائیے اللہ نے کوئی چیز دینے میں کنجوسی کی ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز لینے سے منع کیا ہوگا؟ اس واسطے اللہ نے جب سکھا دیا پھر حضور کو سب کچھ عطا فرما دیا، پھر کسی چیز کا علم بھی اللہ نے مخفی نہیں رکھا، سب کچھ دے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں بار بار جس کا ذکر فرماتا ہے وہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتیں گنواتا جاتا ہے، جنت ایسی ہے، جنت کے معاملات ایسے ہیں، اس میں حوریں ہیں، اس میں پھل ہیں، اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، یاقوت ہیں، مرجان ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کر پھر ہر بات کے بعد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ آخری آیت مبارکہ جو اس کے اندر میں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، میں اس دن کسی انسان اور کسی جن سے کوئی سوال نہیں کیا جائے، قیامت والے دن کسی جن اور کسی انسان سے کوئی سوال نہیں کی، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کچھ نہیں پوچھا جائے گا تو کیا کرتا تھا، کیا نہیں کرتا تھا، کیا معاملہ تو کیا۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، فرمایا مجرم جو ہوں گے نا وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، مجرموں کی نشانیاں ہوں گی، ان نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، بس کسی کو جبڑے سے پکڑا ہوا ہوگا اور کسی کو قدموں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اس واسطے یہ ہمارے جسم ہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہوں گے جن کی ہم سب سے زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک اس میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اللہ کے سامنے اس دن جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اس کے لیے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اسے کتنی جنتیں ملیں گی؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اپنے عجز و انکساری کی وجہ سے ڈرتے، بہت ڈرتے، تو فرمایا کہ جو اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے کتنی جنتیں دے گا؟ تو باقیوں کے لیے اگر 1 جنت ہے تو ابو بکر کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں، ایک تو ہر مسلمان کو ملنی ہے، ابو بکر کو 2 ملنی ہے، پھر 2 اس کے علاوہ اور ملنی۔ اور یہ بات یاد رکھیے روئے زمین کا جنت کسی امتی کو، کسی مسلمان کو جو سب سے کم جنت ملنی ہے نا، وہ پتہ ہے کتنی ہونی ہے؟ کتنی ہونی ہے پتہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کس مسلمان کو جو سب سے کم جنت دی جائے گی نا، وہ پوری روئے 8واں بر اعظم بھی دریافت ہو گیا کوئی، تو یہ 7 بر اعظم کتنے بڑا یہ وسیع ہے۔ فرمایا جنت جس کو سب سے کم ملے گی وہ اتنی ہوگی۔ اور آگے ادھر ہی 27ویں پارے کے اندر ہی آتا ہے، آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جنت کی وسعت کو، فرماتا ہے کہ یہ دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، یعنی سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کے برابر ہے، اس جنت کی طرف سبقت لے جاؤ۔
وہ جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں، آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کے برابر ہے۔ ایک جنت کی بات ہو رہی ہے، اور جنات جہاں آتا ہے، اور جنہیں 2 جنتیں ملنی ہیں، پھر جنہیں 4 ملنی، کسے 5 ملنی ہے، اس کی جنتیں کتنی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔